डाली। हमारे लिए भी पाकिस्तान का मकसद भी यही था। लोग उस वक्त यही कहा करते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर ये ना होता तो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे थे, और उन लोगों ने भी कुर्बानियां दी, उन मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी जो कि ये अच्छी तरह जानते थे कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना दीनी फरीजा समझते हुए पाकिस्तान की तहरीक को सपोर्ट किया, इसकी हमायत की, और वो वहां रहे और अभी तक वो वहां हिंदुओं का निशाना बने हुए हैं। उलमाए इकराम के बारे में जो बातें हैं वो कुछ थोड़ी सी अगर बयान कर सकें तो वक्त महदूद है। देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि ये देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, वो इख्तलाफ लोगों का अपने में होता है जी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इख्तलाफात की बात न करें, बल्कि हम ये कहें कि अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी जो हैं वो मतलब है पाकिस्तान के साथ उनको मुंसलक कर दिया गया, और वो कायद आजम के साथ रहे, काम किया उन्होंने, और भी हमारे बेशुमार उलमा थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का साथ दिया, पीर और मांकी शरीफ थे, और भी हजरात थे। तो गुजारिश ये है कि वो हर एक जो नजरिया होता है, ये कभी नहीं हो सकता कि सारे लोग उससे मुतफिक हों, इत्तफाक भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि वो नजरिया किस हद तक हकीकी है। चूंकि ये नजरिया हकीकी था, इसलिए ये मार्ज वजूद में नई इस्लामी ममलकत मार्ज वजूद में आ गई। ये अलग बात है कि ममलकत बनाने के बाद बनाने वालों ने इसके साथ क्या सलूक किया, ये अलग बात है, उसके जिम्मेदार हम हैं। पाकिस्तान को बनाने वाले जो लोग हैं उनको हम इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन लोगों ने बड़ी नीयत के साथ, बड़ी नेक नीति के साथ, खुलूस के साथ मुसलमानों के और मिल्लत इस्लामिया के मफाद के लिए ये कोशिश की कि ये एक मुल्क बन जाए, और बाद यही जो मुल्क है वो आलम इस्लाम के इत्तेहाद का बाइस हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बकास साहब। ये प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे इस महीने में, और इंशाल्लाह आपसे मज़ीद कंसल्टेशन भी जारी रहेगी और आपकी राय भी जानने की कोशिश करते रहेंगे। कई किताबों के मुसन्नफ़ और इंटेलेक्चुअल शख्सियत प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बकास साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अबू बकर मुश्ताक साहब, मुल्क तो हमने हासिल किया, कुर्बानियाँ अपनी जगह, अभी मुस्लिम लीग का जिक्र भी हमने नहीं किया, वो भी आने वाले प्रोग्रामों में होगा कि मुस्लिम लीग का भी एक किरदार था। अब मुल्क तो हासिल हो गया, लेकिन लगता है हमने इसकी कदर नहीं की। अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अभी नए सूबों की बात हो रही है, तो आप बैसियत साफ़ी सफ़ीर होता है मुल्क का, कैसे देख रही हैं सारी सूरत? देखिए शराज साहब, अगर ये सूबे बन रहे हैं इंतज़ामी यूनिट की बुनियाद पर, लोगों की सहूलत की बुनियाद पर, तो मैं समझता हूँ कि उस तरह तो ये बेहतर हैं कि लोगों को कम फासले तय करने पड़ेंगे, उनके मसाइल महदूद एरिया तक हो जाएंगे। उस नज़रिए की हद तक तो ये बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ जो उलझाव सुलझाव की सियासत चल रही है, अगर वो बुनियाद है, अगर इसकी बुनियाद लिसानियत है, अगर इसकी बुनियाद महज इलाकों को तकसीम करना है और सियासत है और वो ज़्यादा अपनी कंट्रोल हासिल तो करना, ये बड़ा गलत है। अभी आप देखें जो स्ट्राइकी सूबे की बात चल रही है, मैं एक सहाफ़ती तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को उलझाने की एक साजिश है, इसके आगे कुछ भी नहीं। क्यों कि आपको एक नई, अगर आपने नया सूबा बनाना है, आपको पंजाब असम्बली के अंदर वो बाकायदा जो है ना मुतफ़िका करारदाद लानी होगी, जिसकी अपोजिशन में नहीं है। आपको एक नई तरमीम करनी होगी, आइन में 19वीं तरमीम लानी होगी, वो शायद आप कर लें। लेकिन अभी तक जो आप जो सिचुएशन चला रहे हैं वो महज सिर्फ मार्च के सेनेट के इलेक्शन संभालने के लिए है। ये करना ये चाह रहे हैं कि जब स्ट्राइकी सूबे की बात चलेगी तो मियाँ साहब को वहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नून लीग की हुकूमत तो होना चाहते हैं। नून लीग वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, डक के मारना, नून लीग को ये डक के मारना चाहते हैं कि एक तरफ वो पंजाब में उनका मुकाबला चौधरीयों से होगा और दूसरी साइड पे वो इस सूरत हाल में उलझ जाएंगे कि वो स्ट्राइकी सूबे में किस तरह करें, तो वो सिर्फ जीटी रोड तक महदूद हो जाएंगे। और यही इनका मतम नज़र है, किसी लोगों की फलाह बहबूद या उनको बनाना, उनके लिए सहूलतें पैदा करना इनका मतम नज़र कभी नहीं है। हज़ूर बैसियत साबिक पार्लियामेंटेरियन, आप ये सूबों की तकसीम को कैसे देख रहे हैं? ये उम्मत को तकसीम करने की बात आ रही है, मुल्क को तकसीम करने की बात हो रही है, ये इससे कोई फ़ायदा होगा? इस बारे में हमारा ख्याल ये है कि जो वफाकियत है, जो पाकिस्तान के दस्तूर की बुनियादों के अंदर पाकिस्तान का एक नक्शा बना है, जिसमें सूबे भी हैं और जिसमें फेडरेशन भी है, उस वफाकियत को और उस जहनीत को मद्देनज़र रखते हुए और उस पर कंप्रोमाइज़ न करते हुए
اگر انتظامی سہولیات کے لیے بننا چاہے، حقیقی ضرورت کی بنیاد پر بننا چاہے تو اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کہ ملک کے اندر آپ بنا سکتے ہیں کہ میں اس نظام کو بہتر طریقے سے کیسے لوگوں کو سروسز دے سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جس طرح بات کی ہے میں اس کو انڈورس کروں گا، یہ ہماری رائے ہے. اور ہم نے پاکستان میں ہماری پارٹی نے اور ہمارے دوستوں نے اور سابق پارلیمنٹیرینز نے، موجودہ کچھ لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اگر وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو، وہ پولیٹکس کی بنیاد پر ہو، وہ علاقائیت کی بنیاد پر ہو تو یہ ہمیں پاکستان کے استحکام کے خلاف ہوگا. یہ جو یونٹس بنے ہیں، یہ جو یہاں پر وفاقیت قائم ہے، یہ جو کچھ بونڈز ہیں ہمارے درمیان، یہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ایک ہوگا. کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ میں چودھری علی بول رہا ہوں. جی چودھری صاحب آپ آن لائن ہیں، کیا کہیے گا اس وقت؟ حضرت وعلیکم السلام. جی تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا، آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کی بات سنائی دے رہی ہے، آپ بات جاری رکھیے. جی ہلو. حضرت میں آپ نے بات کی ہے علماء اسلام کی. پاکستان جب بنا ہے اس وقت شبیر احمد عثمانی جو تھے وہ مشروط طور پر قائد اعظم کا ساتھ دیا. انہوں نے مجھے شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا جائے اور کچھ انہوں نے روپے بھی مانگے جو ان کو پیش کر دیے گئے. ایک اور جو مودودی صاحب تھے انہوں نے، اور جتنے بھی کانگریسی، جتنے بھی علماء اہل سنت سے ہٹ کر تھے، ان سبھی علماء نے کانگریس کا ساتھ دیا. مودودی صاحب نے بھی انہی کا ساتھ دیا. علماء حق اہل سنت و جماعت بھی جماعت علی شاہ صاحب اور دیگر جید علماء کرام نے جو اہل سنت سنی احباب تھے انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. اور جتنے علماء دیوبند تھے ان سب نے کانگریس کا ساتھ دیا تھا. یہ آپ اپنا تھوڑا سا ان حضرات کو، مہمانوں کو بول دیں. یہ برائے مہربانی جب ٹی وی پہ آپ بیٹھیں جو حقائق ہیں وہ بیان کیا کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ چودھری علی صاحب. میں اس پہ عرض کروں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ حقائق ہمیں بھی بیان کرنے چاہیے، سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت رکھنا چاہیے. پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں بہت احتیاط ہر وقت ضرورت ہے، لیکن یہاں تو بہت ضرورت ہے اس بات کی. جو بات آئی ہے کہ ایک موقف تھا قیام پاکستان سے پہلے کچھ لوگوں کا، علماء کرام کا، کہ کس بنیاد پر بننا ہے اور کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا، یہ بات پہلے آئی ہے ہمارے صحافی دوست سے، اگر یہ میں کرتا یا کچھ تو کہتے کہ شاید یہ کوئی عالم کی بات ہے. ویسے میں بیلنس کرنے کے لیے اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں اور چودھری علی صاحب کو بھی بتا دوں کہ میں نے دعوت دے رکھی تھی سید دیدار علی شاہ صاحب کو، جو کمنٹری میں ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت برطانیہ یورپ کے جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن چونکہ وہ بیمار ہیں اور روزے میں ہیں اور انہوں نے معذرت کی ہے، اس وجہ سے میں جو آنے والے پروگرام میں اس میں یہ چیزیں کیری آن کروں گا انشاءاللہ. یہ حتمی بات نہیں ہے. جی یہ جو بات ابھی آئی ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو جو مختلف موقف رکھنے والے لوگ تھے، علماء میں بھی اور باقی بھی، خاص کر علماء کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. انہوں نے پھر کہا کہ یہ بن گیا پاکستان اب، بلکہ مولانا قاسم نانوتوی اور دیوبند حضرات جو ہے انہوں نے وہ تو کانگریسی تھے کہا جو بھی جاتا تھا، لیکن ان کا یہ جملہ بھی مد نظر رکھے کہ انہوں نے حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ مثال ایک مسجد کی ہے، جب مسجد قائم ہو جائے تو اس کو گرانا پھر نہیں ہوتا، اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے. تو اس کو بھی دوسرا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اب یہ تو چونکہ اس تحریک کا حصہ تھے، پوری تحریک کا حصہ تھے، قائد اعظم کے شانہ بشانہ تھے، تو اب اس کا جواب نہ پا کر تاریخ میں یہ کمنٹ کرنا کہ وہ پیسوں کے لیے تھے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. شریف بغاث صاحب نے ان کی پوزیشن کو واضح کیا، اس کو میں ایتھنٹیکیٹڈ کہتا ہوں. لیکن یہ فرمائیے گا جناب کہ ایم ایم اے جو تھی مجلس عمل، یہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی بڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کاوشوں سے یہ ساری ان کی لیڈرشپ تھی، اسی میں سارے علماء کرام تھے. یہ فیل کیوں ہوئی ہے؟ یہ مطلب یہ علماء کرام پر بڑا ٹرسٹ کیا گیا تھا. پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے سارے علماء کرام نے سب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، سب اکٹھے تھے، بڑا اچھا میسج گیا تھا پاکستان میں، پھر کافی سیٹیں بھی حاصل کی. لیکن فیلئر کہاں ہوا؟ فیلئر تو نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں ہمارے اس دور کو آپ کمپیئر کریں اس موجودہ دور سے، تو ہم تو فیلڈ میں ہیں، پولیٹیکل ورکر کے طور پر ہم موجود ہیں. تو لوگ تو مطلب فرنٹیئر میں ہماری گورنمنٹ تھی، لوگ تو مس کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے
ان کا کیا طرز عمل ہے، کرپشن کس انتہا پر ہے، عوام کے مسائل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایون ان تک ایکسیس، اپنے جو ممبرز ہیں ان تک رسائی کتنی مشکل ہے. یعنی ہمارے لوگ ان کو مساجد میں ملتے تھے، ہمارے لوگ بالکل عام جگہ پہ ان کو رسائی آسان تھی. اس طریقے سے جو ڈیلیور کیا ہے وہ ڈیلیوری بھی لوگوں نے دی ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر کام ہوا ہے. وہاں پر جو ہے جو مختلف منصوبے ہیں، بلکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ انہی منصوبوں کے اوپر جو ہے اپنی تختیہ اور اس کو آگے بڑھا رہی ہے. اس طریقے سے ہمارا ایک ایک فرد جب نکلا ہے وہاں سے، پارلیمنٹ سے میں نکلا ہوں، انہوں نے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور بالکل کلین نکلے ہیں. کوئی یہ نہیں بتا سکتا، اکے دکے چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اس کے بعد آصف جیلانی صاحب کے پاس بھی جانا ہے لندن. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی میرا نام انور ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی انور بھائی. میں نے کہا پاکستان بننے کی باتیں ہو رہی تھیں تو میں یہ جو آپ لوگ جن کو زیادہ تاریخ کا پتہ ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ تھے جو اس وقت پاکستان بننے سے پہلے کانگریس کے چیلے چانٹے تھے اور جو کہتے تھے کہ جو پاکستان نہیں بنے گا کافرستان بنے گا، اور جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. اور یہ چیز کیوں سامنے نہیں لاتے یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون سا ٹولہ تھا جو پھر پاکستان بھی آ گیا اور ابھی تک اس کے عناصر جو ہے پاکستان کی دشمنی میں موجود ہیں. اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا. ابو بکر مشتاق صاحب آپ سے جواب چاہوں گا اور اس کے بعد آصف جیلانی صاحب کے پاس بھی چلنا ہے. جی دیکھیں جیسا پہلے بات ہوئی ہے، اختلاف رائے ہونا الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچے نبی کی مخالفت کی، لیکن بعد میں وہی انہوں نے ان کے اس نظریے کو قبول کیا کہ ہاں جی یہ سچا دین ہے، یہ سچا نبی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کیا. تو اگر کسی کی کوئی رائے ہے تو اس رائے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کرنا، کسی کے نظریات کو وہیں تک محدود کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنے ذہنوں کو وسیع رکھنا چاہیے. اگر جس بنیاد پہ بھی کیا ان لوگوں نے بعد ازاں اس کو قبول کیا تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ان کا کردار کیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی چلتے ہیں آصف جیلانی صاحب سے. مشہور صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، BBC اردو ورلڈ سروس سے بڑا عرصہ تعلق رہا ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رائٹس ہو رہے ہیں UK میں، پورے UK میں، لندن میں جو ایک مرڈر ہوا ہے اس کے بعد یہ جو ہنگامے کھڑے ہو گئے ہیں، پورے یہ بڑی ورنگ سچویشن ہے ہمارے لیے، اور اس کے بارے میں مفصل رپورٹ ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف جیلانی صاحب کیا کہیے گا، یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی ورنگ ہے. لندن کے اندر ہمارے بعض پاکستانی ہیں، ایشینز ہیں، ان کی بھی دکانیں وغیرہ جلائی گئی ہیں. تو کیا حالات ہیں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ اس ملک میں؟ ہاں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کرمنل گینگز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. لیکن بنیادی طور پر غریب علاقوں کو جہاں سیاہ فام افراد کی بڑی تعداد رہتی ہے، یکسر نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے، اور یہ مسئلہ اسی وجہ سے اٹھا ہے. اور یہ مسئلہ صرف سیاہ فام افراد کا ہی نہیں بلکہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی بھی ہیں جو ان علاقوں میں محرومی کا شکار ہیں. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ کہ بڑی تیزی سے، خاص طور پہ جب کہ سرکاری اخراجات میں کمی ہو رہی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. اور جیسے کہ ٹوٹنہم میں 1 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں اور بے روزگاروں کی تعداد کوئی 10,000 کے قریب ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، اقتصادی مسئلہ ہے کتنا سنگین. لیکن یہ کہ اب جیسے وزیر اعظم کیمرون صاحب نے حکم دیا ہے کہ 6,000 کی جگہ اب 16,000 پولیس تعینات کی جائے گی. تو یہ مسئلہ طاقت کے اظہار اور دھمکیوں سے حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ان علاقوں کی اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقعوں پر ہے دراصل. اور اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ کس طرح سے صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کیمرون نے متاثرہ علاقوں کا دورہ تو کیا ہے لیکن وہاں کے عوام سے ملاقات نہیں کی. اچھا، یہ حکومت کے خلاف ایک طرح کا وہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، بینیفٹس کارڈز اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو نوجوانوں میں فرسٹریشن یہ پیدا ہوئی ہے، یا اس سے برعکس کوئی بات ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے بنیادی طور پہ یہی ہے کہ اب ان علاقوں میں سرکاری اخراجات میں کمی کی وجہ سے بہت سے ان کے
یوتھ کلبس بند ہو گئے ہیں، اور دوسرے جو میں نے جیسے کہا